जरा ये वीडियो देखिएगा। 400 के करीब लोग अडयाला जेल में कैद हैं, जिनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नाहक हैं, और जिनको ये हक वाला समझते हैं वो भी गुस्ताखी नहीं की हुई उन्होंने, वो बस आप समझ लें डी ट्रैक हुए हैं अपनी शहवत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका मकसद तौहीन करना नहीं था, मैं इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं, उनका मेंजरिया इंटेंशन ये नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज की वीडियो में हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंजीनियर ने रिसेंटली वीडियो बनाया है। चूँकि ये कादियानियों और सेकुलर्स के फ्रंटमैन, बल्कि कादियानियों और सेकुलर्स के छोटू के तौर पे पाकिस्तान में जाना जाता है, तो इसकी 3-4 चीज़ें हैं वो एड्रेस करनी बड़ी ज़रूरी हैं। बात अगरचे जियो के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, लेकिन इसने हर जगह में अपना वो क्या कहते हैं लुच तलने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ जो जो इसके इंटरेस्ट्स हैं। तो चूँकि ये गुस्ताखों के साथ खड़ा है पाकिस्तान में ओपनली, तो इसने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो शुरू करते हैं इसी के इस क्लिप से जो भी आपने सुना है कि उन लोगों का मेंजरिया नहीं था। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये कितनी ख़तरनाक वारदात कर रहा है यहाँ पे। ये मेंजरिया कानूनी ज़ुबान में कहते हैं जो इंटेंशन होती है, यानी कि एक एक्ट हो गया है, कोई एक चीज़ हो गई है, एक वाक़या है, वो वकूअ पज़ीर हो गया, अब वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इसका तयन वो वाक़या नहीं करेगा, बल्कि वाक़े के पीछे नीयत की का जो कानून है वो इस तरह से ऑपरेट करता है। यानी कि जो एक अमल है उसका जो बैरूनी हिस्सा है उसको एक्टस रेस कहते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा है उसको मेंजरिया कहते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे अगर लरस से 2 गाड़ियाँ हैं आपस में टकरा जाती हैं, तो तसादुम तो हो गया, लेकिन क्या ये महज हादसा था या इसके पीछे नीयत थी एक आदमी की तरफ से कि वो दूसरी गाड़ी को मारे? ये इससे पता चलेगा कि ये बात अब जाती है फौजदारी मामले की तरफ या किसी और मामले की तरफ, यानी कि सिविल की तरफ जाती है। अब ये कह रहा है कि जिन लोगों ने तौहीन की है उनका मेंजरिया ऐसा नहीं था, वो शहवत की वजह से ऐसे चले गए। इसको जब लोग कहते हैं ना ये बेगैरत आदमी है, तो इसको तकलीफ होती है, इसके स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है कि यार आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुरान के ऊपर मुश्तज़नी करना, अनजाल करना, उसके वीडियोस बनाने, वो वीडियोस फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने, और जब वो लोग गिरफ्तार हों तो वो कुरान के नुस्खे भी बरामद होने, जिनके डीएनए टेस्ट होने और वो मैच करने, और ये कहता है उनकी नीयत नहीं थी। मैं अभी उस लेवल पे नहीं गया कि मैं इससे ज़ुबान में बात करूं, तो इसलिए मैं इसकी फैमिली का जिक्र नहीं करूंगा। कोई आदमी जो इसका मुतासर है, जो शागिर्द है इसका, जो है कोई एक इमेजिन कर ले कि एक आदमी है, उस आदमी की बेटी के दुपट्टे पे अगर किसी मर्द का ये मादा नजर आए ना, या पता चले, तो वो आदमी वीडियो बना के फिर कहे कि यार इसकी ना शहवत की वजह से हो गया था, नीयत इसकी नहीं थी, मेंजरिया नहीं था पीछे, तो बंदा कह सकता है कि यार ये अपने अहले बैत के मामले में इतना ही बेगैरत है जितना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में या कुरान के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के बारे में जितना ये बेगैरत है, अपने घर वालों के मामले में इतना बेगैरत है। तो ठीक है, वो सेकुलर्स हैं, मेरी भी ऐसी कई लोगों से डिबेट होती हैं जो गुस्ताखी करते हैं नबी की, लेकिन वो अपने घर की ख़वातीन के लिए भी वो समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुमसे हम फिर डिबेट्स में मिलेंगे, तुम्हारे साथ हमारा फिर कोई राजीनामे की बात नहीं होगी, तुम्हें हम डिबेट्स में गलत साबित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी इनकंसिस्टेंसी को हम देखते हैं कि बेगैरत है तो बेगैरत है, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मैं इस मामले में मरने मारने पर आ जाऊँगा, तो यहाँ जो गुस्ताखियाँ हुई हैं वो समझने के लिए ना एग्जाम्पल और ऐड कर लें। वही आदमी जो कहता है कि यार मेंजरिया नहीं खैर है, वो तसव्वुर कर ले कि उसकी माँ का नाम, उसकी बेटी का नाम, किसी पोर्नोग्राफिक फहाश फिल्मों में काम करने वाली जो अदाकाराएं हैं उसके जिस्म के भी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद वो वीडियो बना के कहे कि यार ये तो शहवत में हो गया था इनसे, नीयत इनकी ऐसी नहीं थी। तो फिर हम ये कहेंगे कि यार तुम अपने घर के मामलात में, अपनी बेटी के मामले में उतने ही बेगैरत हो जितने तुम नबी अलैहिस्सलाम के मामले में हो। तो कहेंगे ठीक है, फाइन, दुनिया को तुम्हारा चेहरा नजर आ गया है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो आदमी कहे कि नहीं भाई, मेरी बेटी का मामला आएगा तो मैं मरने मारने पे आ जाऊंगा, तो हम बात कर रहे हैं, अब मैं कैसे बात करते हुए मैं नाम भी लूं, मैं नाम नहीं लेता, मैं रिश्ते बता देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा के बारे में, उनके नामों के साथ ये हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत के नबी अलैहिस्सलाम इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे, उनके नाम के साथ हो रहा है। इंजीनियर घर जाके ना अपनी बेटी को देखना, जरा माइंड ना करना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तुमसे जो है तुम्हारे घर वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बात में तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे माँ बाप वो तुम्हारी तरफ देखें तो वो थूकें तुम्हारे चेहरे पे कि बेगैरत आदमी, इस हद तक चले गए हो तुम कि नबी की बेटी, नबी की माँ, जिन लोगों की इस जसारत के बियॉन्ड नहीं रही बल्कि यहां तक इनका पहुंचा, तुमने कह रहे हो कि या ये मासूम थे या नियतन कुछ नहीं किया, बस शहवत में ऐसा हो गया था। ये तेरे नबी जो कोई है नहीं ना,
تے تیرے نبی جی تھی جی تیری نبی تیری تھی نہیں میری تھی نہیں، یہ تیرے نبی جی کوئی نہیں نا، تے تیرے نبی جی ماں ورگی بھی کسی دی ماں نہیں۔ اپنے رشتے آتے ہیں تو غیرت آ جائے گی۔ اور مجھے پتہ ہے اس کے جو جتنا وہ مراسیوں کا طبقہ ہے جس میں کہ یہ قادیانی بھی ہیں بائی دا وے، جن کو اپنے یہ میمرز کہتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ مجھ پہ اٹیک کریں گے، کریں بھائی، میں تو کہتا ہوں اٹیک میری طرف آ رہا ہے، 2 گالی مجھے، 2 میرے خاندان والوں کو گالیاں، ساری اپنی تیروں کا جو رخ ہے وہ میری طرف کرو، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زہیر بن کین بنوں، کہ جیسے انہوں نے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نماز پوری کرائی تھی، تیر اپنے جسم پہ روکے تھے کربلا میں۔ 2 یہ گالیاں ہمیں، جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے وہ کرو، نہ جسارت کرنا، یہ میں وہ نام دوبارہ نہیں لینا چاہتا، اس طرف یہ جسارت نہ کرنا کہ تمہیں اگر غیرت آئے نا رشتوں کے بارے میں تو پھر یہ غیرت وہاں بھی کر لو۔ اتنی کوئی آدمی اس حد تک جا سکتا ہے کوئی آدمی کہ وہ کہہ رہا کہ ان کی نیت نہیں تھی، او 400 پیجز 200 پیجز 600 پیجز 800 پیجز سے بھی زیادہ کی فورینسک رپورٹس اویلیبل ہیں جن میں یہ ساری توہینات کی گئی ہیں۔ پوری کتاب ان کی ہے جس کے اوپر یہ کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں، گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں، سب گروپس بنے ہوئے ہیں، پورا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، 4 لاکھ اکاؤنٹس ہیں پی ٹی اے نے جو رپورٹ جمع کرائی ہوئی ہے کہ اتنے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ ان کی نیت نہیں تھی، منظریہ نہیں تھا۔ سوچنا یار، گھر جا کر نا اپنے جو پاک رشتے ہیں، اللہ عز و جل سب کی عزتیں محفوظ رکھے، غور سے دیکھنا، انہیں غور سے دیکھنا، پھر نبی کی والدہ کے بارے میں سوچنا، نبی کی باقی جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا، اپنی بیوی کی طرف دیکھنا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں سوچنا کہ کیا 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 جا رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے جس پہ میں اس کو بے غیرت کہہ رہا ہوں۔ ایک فلسطین والی بات تھی اور دوسری یہ بات ہے، اور لیٹ می بی ویری کلیئر، اگر یہ رجوع نہیں کرتا ان باتوں سے، رجوع کر لے تو معاملہ ختم، نہ اللہ نے ہر گناہ کی معافی دینی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ بے غیرت آدمی ہے، لوگوں کی اس طرح سے ذہن سازی کر رہا ہے، اس طرح اتنے نبی کے ہم رشتے ہو میں کیا کہوں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے ویک کے اندر ہمیں 2 خوشخبریاں ملی ہیں۔ ندیم مسیح نام کا ایک شخص تھا، نابینا، آلموسٹ کوئی 1.25 سال سے جیل میں تھا، اس کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دی ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ ٹرائل کورٹ سے بری ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو آپ احترام کریں۔ اچھا، یہ نیریٹو جتنا بھی ہے جو اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہے، یہ جن کو بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر پاکستان کی FIA کی رپورٹوں میں کہ پورا ایک گروپ ہے جو ان گستاخوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، جس کے اندر سیکولر اور قادیانی شامل ہیں۔ یہ آخری 2 باتیں ان کی رپورٹس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اوور آل جو انالیسز ہیں وہ باقی میری ویڈیوز میں آپ کو ملتے رہتے ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو اسے اس لیے قادیانیوں کا چھوٹو، قادیانیوں کا اور سیکولرز کا چھوٹو، یہ اس لیے ہے کہ ان کے نیریٹو کو ایز اٹ از پروڈیوس کر رہا ہے۔ ان ندیم مسیح کیس کا ان باقی چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو نا وہ بندہ بچ گیا تو اس لیے یہ سارے بھی اتنے یہ سارے معصوم تھے جو پورنوگرافک بلاسفمی والے ہیں۔ تو ندیم مسیح نے تو اپنی بے گناہی ثابت کی ہوگی نا، تم بھی ٹیکنیکل رپورٹوں کو چیلنج کر دو، تم بھی فورینسک رپورٹوں کو چیلنج کر دو، بے گناہی ثابت کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ چھپتا کیوں ہے؟ اور اسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ چول آدمی بھی ہے، ایل انفارمڈ انسان ہے، اس کو کوئی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی۔ یہ اس ویڈیو کے حصے میں الزام لگا رہا ہے کہ جو مولوی ہیں نا وہ جا کے اس پہ انہوں نے ندیم مسیح پہ کر دیا۔ اس مرجع الخبائث کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ کیس جو ہے وہ سرکاری تھا، کسی پرائیویٹ آدمی کا کیس نہیں تھا۔ ہم تو یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پہ 295C کا غلط کیس کیا ہے تو کیس کرانے والے پہ 295C ہی لگنی چاہیے تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ حکومتی ان اہلکاروں پہ 295C لگنی چاہیے جسے ندیم مسیح پہ لگائی تھی۔ تم بھی ہمت کرو، کہو نا ذرا ان پہ لگے، لیکن یہ بزدل آدمی ہے، یہ نہیں کہے گا، میرا گمان ہے، اس لیے کہ یہ صرف ان چیزوں پہ بکواس کر سکتا ہے جن کو ادھر ایوائڈ کر سکتا ہے، یا جن سے اس کو کوئی اور ہو کہ میرا ان سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بزرگ ہیں، یا ان کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا 295C کا کیس ابھی عدالتوں میں ختم نہیں ہوا۔ ضمانت کا مطلب ختم ہونا تو نہیں ہے نا۔ یہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا کہ جن لوگوں نے حکومت کے وہ اہلکار جنہوں نے ندیم مسیح پہ 295C کا کیس کیا تھا ان کے اوپر 295C کا کیس ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے، ہمت کر کے یہ نہیں کہے گا میرے گمان کے مطابق، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انہی عدالتوں، انہی حکومتوں، انہی لوگوں کے جا کے اسے منت ترلا بعد میں کرنا ہے کہ میری جان چھڑا دو، جیسے یہ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی بات خیر میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بیہائنڈ دی سین کیا ہوا کرتا ہے، یہ بھی اس نے اٹھا کے لگا دیا مولویوں پہ۔ بہرحال ندیم مسیح کا کیس اس نے اپنی بے گناہی ثابت کی۔ میں کہتا ہوں کہ جناب پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ 295C کے جعلی کیسز ہوئے ہیں، جتنوں پہ بھی، ان پہ کرانے والوں پہ ہونے چاہیے کیسز، یہی دفعات لگنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں 295C کے اندر یہ امینڈمنٹ آنی چاہیے اس طرح کی۔ ویسے امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ یہ آدمی کہتا ہے 295C جو ہے نا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ یہ سنیے خیر صاحب، اہم ممکن ہے 28ویں آئینی ترمیم میں، 29ویں میں، 30ویں میں کبھی نہ کبھی
اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ایک کمزور سے دھاگے سے جڑا ہوا ہے. یہ آئینی ترمیم سے داخل نہیں ہوا سمپل میجورٹی سے آئین کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہوا ہے. یہ آئین کا حصہ نہیں ہے. کوئی بھی حکومت سمپل میجورٹی سے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت نہیں اس کو ختم کر سکتی ہے. اس چھوٹو کو یہ بھی نہیں پتا کہ آئین اور چیز ہوتی ہے، تعزیرات اور چیز ہوتی ہیں. آئین اور تعزیر کا کیا تعلق ہے؟ 295C تمہیں بیوقوف آدمی آئین میں کیوں ملے گی؟ تمہیں کیا ریپ کی جو سزا ہے وہ آئین میں ملتی ہے؟ اور مرڈر کی کیا آئین میں ملتی ہے؟ کتنی سزا ہوگی؟ اور اتنے جرائم ہوتے ہیں، رشوت خوری ہوتی ہے، جو نئی کتنی یہ آئین میں لکھی ہوتی ہیں. وہ آئین ایک بیسک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ ملک اس طرح سے چلے گا. ہمارا آئین اس نے جو ہمیں فریم ورک دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی ہوگا. باقی جو تعزیرات ہیں پاکستان کی، وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی بڑا حصہ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کا چلا آ رہا ہے. ان کو انہیرنٹ کیا گیا ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہے ان کو یوز کیا جائے، جو نہیں ہے شریعہ کمپلائنٹ ان کو ختم کیا جائے. آف کورس ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن 295C وہ آئین کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے لیے فلاں میجورٹی چاہیے اور فلاں چاہیے. وہ تعزیرات پاکستان کا حصہ ہے. تعزیرات پاکستان، یہ اس کی ذہنی حالت ہے، یہ اس کا نالج لیول ہے کہ جس کو PPC اور کانسٹیٹیوشن کا فرق نہیں پتا، وہ بھی دانشور بن کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی ختم کر سکتا ہے. اس کو ختم کر دیا گیا تو تمہیں پتہ ہے پاکستان میں ہوگا کیا. سیدھا کہو نا، تمہیں تکلیف اس چیز سے ہے کہ پاکستان میں قانون کیوں بار بار حکومتوں کو کہتے ہو کہ کوئی بھی آ کے اس کو ختم کر سکتا ہے. تم ختم ہی کیوں کرانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو گستاخی کی جائے. کیونکہ جس کی وجہ سے 295C بنا تھا، میں آسما جہانگیر کی بات کر رہا ہوں، وہ رائٹ کلیم کرتی تھی اپنا کہ اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو یہ کون سا قانون میں جرم ہے جس کی وجہ سے 295C بنی. کہ اچھا اگر تمہیں یہ ہے، اخلاقیات تمہارے لیے میٹر نہیں کرتے، کامن سینس میٹر نہیں کرتا، ڈیسنسی تمہارے لیے میٹر نہیں کرتی، تمہارے لیے صرف قانون ہی میٹر کرتا ہے، تو قانون میں بھی آ جاتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہ کرے. تو اس کا یہ آرگومنٹ تھا کہ چونکہ قانون نہیں ہے دیر فور یہ کیا جا سکتا ہے. تو جو انجینئر کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو سیدھا کہو نا کہ تمہارے لیے گستاخی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر مطلب یہ کیا دلیری اور یہ اور وہ وغیرہ، صاف صاف کہو نا کہ تمہارا اندر کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ملک اس بندے نے بنایا ہوا ہے جس کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے، 14 اگست سے بھی 3 دن پہلے، کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ کلر انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ نان مسلمز کو بھی رہنے کا حق ہے اس ملک کے اندر. تو تمہیں شرم نہیں آئی تھی جب پاکستان کے کرسچنز کو تم نے ونربل کیا تھا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا؟ اس طرح کے بکواس کر کے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ تم نے مختلف پروگراموں میں یہ بات ریپیٹ کی. اگر تمہیں یہ خیال تھا تمہارا کہ ان کے بارے میں وہ ایسی کوئی رائے رکھتے ہیں تو انسان پھر بھی ذمہ داری سے بات کرتا ہے. حالانکہ یہ بات بھی کلیئر ہے کہ ان کا جو مین سٹریم کرسچینٹی ہے اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی. فرنج اوپینینز کچھ ہیں ایسے، اس پہ بھی چرچ نے اپنی پوزیشن کتنی دفعہ چینج کی ہے. میں نے سارے حوالے دیے ہیں کہ چرچ اب ان چیزوں میں نہیں جاتا ہے. کچھ فرنج ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، نا، اس میں تو کسی، لیکن اس کو آپ مل دیں ساری کی ساری کرسچینٹی کے اوپر. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک انتہا پسند طبقہ ہو، اس کو اٹھا کے، تو یہ تو ویسٹ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ذاتی طور پہ تشدد کی طرف گیا تو سارے عالم اسلام پہ اس کو نہ اپلائی کرو. لیکن اگر عیسائیوں میں کوئی ایسا ویو پایا جاتا ہے جو ساری عیسائیت کا نہیں ہے تو اس کو ساری عیسائیت کے منہ پہ مل دینا. اور یہ حالت پاکستان میں تمہیں تو جو یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت تمہیں گرفتار کیا گیا تھا کہ تم نے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، انٹینشنلی کی یا ان انٹینشنلی کی، جیسے بھی کی، لیکن تمہاری اس بات سے ہوئی. کچھ رپورٹس بھی آئیں کہ کچھ لوگوں نے چرچز وغیرہ پہ حملے کرنے شروع ہوئے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے آرکسٹریٹ کی جاتی ہیں یہ چیزیں؟ جڑا والا کا معاملہ تمہیں نہیں پتا. آئی وٹنسز کہتے ہیں کہ جناب چرچز جو جلائے گئے، فجر کے بعد یہ معاملہ سٹارٹ ہوا، کوئی 9-10 بجے تک وہاں پہ پرامن احتجاج رہا. 9-10 بجے اچانک کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو غصہ آ گیا؟ پہلے نہیں آیا ہوا تھا. آئی وٹنسز یہ بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ شروع میں آئے جن کے پاس وہ پیٹرول بمز تھے، انہوں نے آ کے دیواروں پہ پھینکنے شروع کیے چرچز کی. ہمیں نہیں پتا وہ کون لوگ تھے، ماسک پہنے ہوئے آئے تھے، ماسک پہنے نکل گئے. لیکن موب کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، سارے اس کام کے اندر پھر شروع ہو گئے. لیکن شروع کرنے والے کون تھے، انسٹیگیٹ کس نے کیا تھا، ان کے بارے میں کوئی نہیں پتا. اب ایک طرف انڈیا آپریشن سندور 2.0 کی بات کر رہا ہے، اس کے حق میں یہ بات ہے کہ پاکستان کو ایک انٹرنل ٹرموئل کا شکار کیا جائے، پاکستان میں اس طرح کی وارداتیں کی جائیں، ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی ہو، چرچز پہ حملے ہو رہے ہوں، اس طرف کوئی کہیں اگر جو عیسائی ہیں ان کا اگر کہیں پہ ہاتھ پڑتا ہے، کوئی مسجدوں پہ حملے ہوں، کچھ بھی اس طرح کی صورتحال بنے تاکہ ان کے لیے جنگ میں سہولت کاری ہو. اس وجہ سے تم کو گرفتار کیا گیا کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر جیل میں سٹارٹ ہو چکا تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آرڈر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ ایک جینون کنسرن تھا کہ تمہاری اس بکواس کی وجہ سے تم نے پاکستان کے لاکھوں کرسچنز کو تم نے خطرے میں ڈال دیا. شرم نہیں آئی تھی اس وقت؟ سفید جھنڈا، اپنا جھنڈے کا سفید حصہ اس وقت یاد نہیں تھا تمہیں کہ وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے میں اور تم ہوں؟ کسی مسلمان کے پاس کوئی اسپیشل رائٹ کسی پاکستان کی مائنورٹی کے اوپر نہیں ہے.
سوائے کانسٹیٹیوشنل چیزوں کے جو سول رائٹس ہے اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی صرف ایک چیز ہے کہ جو ریاست کا حکمران ہے وہ مسلمان ہوگا. ادر دین دیٹ آپ یہ اٹھا کے اپنی طرف سے لے کے آ جاؤ کہ نہیں میں تو بڑا اچھا ہوں, ہاں میری وجہ سے اتنے لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں جاری, تو کوئی بات نہیں, پھر بھی غلطی تم لوگوں کی ہے. اور اس میں بھی تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم عدالت میں جا کے یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میرے پاس انفارمیشن غلط تھی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تم نے وہاں پہ جا کے کرسچنس کو دوبارہ ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ان ایکسٹریمسٹ لوگوں کی کتابیں پیش کر کے کہ یہ دیکھو جناب ان کا ویو ہے. وہ بندہ پوچھے لاہور کا ایک کرسچن ہے, کراچی میں ہمارا ایک کرسچن بھائی ہے, باقی اب جگہ پہ ہیں, ان کا یہ ویو نہیں ہے. ان کے متھے بھی تم لگا رہے ہو کہ دیکھو اس کتاب میں لکھا, وہ کتاب کس کی تھی, اس ملعون کا میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ باقی جو تم نے کتابیں پیش کی وہ مین سٹریم کرسچینٹی تھی نہیں. دوبارہ تم نے انہیں زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. جھنڈے کا سفید ایسا یاد نہیں تھا اس وقت. یہ اس انسان کی ذہنی حالت ہے. اب آخر میں بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے, دیکھیے گا. نظر آیا کچھ؟ نہیں آیا کیونکہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ وہ کلپ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ اس نے جیو کے بارے, اس ڈرامے کے بارے میں بات کرنی تھی جہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو, جو کتاب کا وہ ٹائٹل تھا, اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا. ٹوٹل خاموش یہ آدمی اس پہ, ٹوٹل خاموش. پاکستان میں کتنی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں. طلاق کے حوالے سے, جائیداد کی جو آگے وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے, طلاق کے بعد جو آسٹس ہے تقسیم کے حوالے سے, ٹوٹل خاموش. کیوں؟ کہ وہ قادیانیوں سیکولرز ان کو سوٹ کرتا ہے, تو چھوٹو تو ان کے دفاع میں آئے گا, ان کے خلاف تو نہیں آئے گا. اس کو شریعت یاد نہیں آتی, اس کو یہ کوئی جج یاد نہیں آتا کہ میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں, تیری عدالت شاہی کوئی نہیں, یہ خلاف شریعت فیصلہ ہے. میں اپنے جو وکیل ہیں جو مجھے 295C میں ضمانت کرا کے لے کے آئے تھے, میں ان کو انسٹرکٹ کرتا ہوں کہ یار میرے بہاف پہ تم ایک پٹیشن ڈالو, اس پہ میرے بہاف پہ اپیل کرو. تم نہ, بالکل بھی نہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑتا ہے تو بگڑنے دو, خیر, ایز لانگ ایز سیکولرز کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ججز کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ سیکولرز اور جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولرز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے وہ جو ججمنٹس ہیں وہ مطابقت ہمیں اس میں نظر آتی ہے, تو ہم اس پہ ملک کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات تو کر سکتے ہیں. اس نے نہیں کرنی. اتنا بڑا واقعہ ہو اس پہ نہیں کرنی, حالانکہ وہ بھی ایک قانونی معاملہ ہے جس پہ کوئی جیو نے معذرت نہیں کی, ٹو مائی نالج, جس پہ جیو نے کوئی کچھ نہیں کہا. اس کو یہ بھی گول کر گیا کیونکہ وہ جو گول کر گئے ہیں. اب اگر وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں بننا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے تو مذاق نہیں برداشت کیا جا سکتا نا. اس کے اوپر کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ شکایتیں, ٹو مائی نالج 1,60,000 کا فگر تو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ہے. اس کے علاوہ جو ہیں کہ لوگوں نے کیا, تو 147 کا تو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ 147 کا تو اتنی شکایتیں وہاں پہ جا چکی ہیں. اتنا بڑا معاملہ وہ اپنی جگہ پہ ہے جس کے اوپر نمبر آف کیسز بنتے ہیں. آگے خاموش ہے اس پہ. یہ کیوں؟ چھوٹو اسی چیز پہ بولے گا جس کی چابی دی جائے گی. اب آخر میں جو جیو والا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں, مجھے ہمارے جو تنظیمیں ہیں, اللہ عز و جل نے یہ عزت دی, دی ریوائولسٹ کو, نظریہ پاکستان موومنٹ کو, کہ ہم نے عصر کے وقت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, قانونی طور پہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اس کے بعد جو رات آئی, یہ میری زندگی کی تاریخی راتوں میں ایک رات اس حوالے سے تھی کہ ساری رات وکیل, علماء, پرانے فیصلے کھولنے, ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے. اللہ عز و جل جزائے خیر دے علماء کو, وہ رات انہوں نے پہرا دیا اور اپڈیٹس مجھے ملتی رہیں. میں بھی اپڈیٹس آگے سے شیئر کرتا رہا, اور ہم نے ایک پریشر ایسا بلڈ کیا کہ اس کے بعد اداروں کو اس کے اندر آنا پڑا. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے اور علماء کے ادارے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئے, سول سوسائٹی ہوئی. پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ, طلعت حسین صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ گلوبل ٹاپ ٹرینڈز میں جو پہلے 2 تھے وہ یہ والا ایشو تھا. ایک دن عصر کے وقت یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہم نے, اگلے دن فجر کے اراؤنڈ جیو پہ 15 دن کی پابندی لگ چکی تھی. سارے معاملے میں ایک کسی درخت کا پتہ تک نہیں ٹوٹا کہ ہم صرف قانون چاہتے ہیں. میں نے فالو اپ ویڈیوز بنائے, میں نے جیو کو یہ مارجن بھی دیا کہ ہم نہیں کہتے جیو نے انٹینشنلی کیا ہے, لیکن غلط تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا. اس کا ایک فالو اپ ہونا چاہیے کہ ہم ریاست سے کہہ رہے ہیں, تو ریاست نے اپنا کام تو کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل ریاست ہے نا, ریاستی ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے. پیمرا ریاستی اور آئینی ادارہ ہے. تو پیمرا نے اب ایڈوائز مانگ لی ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے. یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 7 جولائی کو. 8 جولائی تک کا انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں آپ اسلامی گائیڈنس دے کہ کیا یہ 15 دن کافی ہیں یا اس کے بیونڈ ہم سزا جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, انجینئر پھر جھوٹ بول رہا ہے کہ 15 دن کی سزا دی. وہ 15 دن کی سسپینشن صرف سزا متعین کرنے کے لیے ایک ٹائم تھا, وہ ایک انیشل سٹیپ تھا, بذات خود سزا نہیں تھی. لیکن اب پیمرا والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسی کو سزا تسلیم کیا جا سکتا ہے یا اس کے بیونڈ جایا جائے. اب اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا ویو دینا ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی جلوس کرنے کی ضرورت ہے، مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے. یہ 295C کی جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں یہ غلط بات ہے. اسلام منع کرتا ہے کہ آپ سلیکٹیو جسٹس نہیں کر سکتے کہ آپ جیو نے یہ کیا ہے تو اب جیو پہ آپ وہ کر دیں، باقی کسی اور چینل نے باقی انبیاء کے خاکے دکھائیں ہیں، یا سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا کنٹینٹ کریٹر انبیاء کے خاکے دکھا رہا ہے، پوڈ کاسٹرز دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کمنٹیٹرز دکھا رہے ہیں، تو ان آپ سب کو آپ چھوڑ دیں. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. جیو بہرحال پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی ہوئی ہے. وہ کتاب والی بات اس کے بعد وہ سیپریٹ معاملہ ہے، وہ بھی ایک آئینی جو فریم ورک ہے اس کے اندر اس کو رکھ کے دیکھا جائے گا. لیکن اب یہ اس طرح کی شعلہ بیانیاں یہ ٹھیک چیز نہیں ہے کہ ہم جیو کے ساتھ اختلاف رکھیں گے پاکستان اور آئین کا جو ہے فریم ورک اس کے اندر رہ کے. اور جیو کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ وہ بھی اسی پاکستان کے اندر ہے نا، پاکستان کا ایک ادارہ ہے، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے دے ریئلائز کہ وہ اتنے بڑے بڑے معاملات میں جب اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے. اس معاملے میں وہ جب غلط کریں گے تو قانون ان کو پوچھے گا بھی، اور یہی ہم ریاست سے چاہتے ہیں کہ وہ سوئی نہ رہے بلکہ اپنا کام کرے. تو جو بھی طریقہ کار ہے، وہ پیمرا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اگر وہ سوشل میڈیا پہ چلا تو PTA ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں، یہ طریقہ کار ہے. یہ جو اس طرح کی ایک انفلیمیٹری قسم کی تقریریں ہیں یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے. میں اس چیز سے مکمل طور پہ میں اختلاف رکھتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. باقی اب اس کے آگے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ دس از ناٹ دا وے، اٹس فائن. جو غلط ہوا ہے اس کو قانونی طریقے سے ڈیل کریں، دیٹ از دا فائن وے. یہ جو باقی طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جو دوسرا معاملہ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. یہ جو مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے اس حوالے سے میں ضرور اپڈیٹس میں شیئر کرتا رہوں گا. انٹل دیٹ ٹائم، اللہ حافظ.